अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक रिलेशंस के बारे में हम आपको मुख्तलिफ सेगमेंट्स के बारे में बताते रहे हैं और यही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मैंने एक आपसे वादा किया था और वो जारी रखूंगा कि पब्लिक रिलेशंस की ज़िंदगी में या एक पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल के लिए एक हाईलाइट, एक ऐसा मैसेज या एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसा किरदार मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में यानी अमली ज़िंदगी में एज ए प्रोफेशनल आपको काम आएगा। एंड दैट इज़ very important because if you imbibe those things in your mind, you will naturally be one of the best and topmost public relation professional. I think this is what we are aiming to be. There are many people who can be public relation professionals, but there are very few who will become very good public relation professionals. And these qualifications have to be on the basis of certain outstanding features in your personality, in your dealings, which will cause you to be known as one of the very good public relation officers, practitioner or professional. इसलिए मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि क्रेडिबिलिटी यानी जो कुछ आप कहें उस पर एतमाद किया जाए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेस्ड हो ऑन ह्यूमिलिटी यानी आप में इनकसारी और इज्ज ज्यादा हो, बल्कि उर्दू का एक बड़ा अच्छा खूबसूरत लफ्ज है कूट कूट कर भरी हो। तो ये अगर आप में क्वालिटी मौजूद है तो ये दो क्वालिटीज के साथ आप एक अच्छे पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल के तौर पर अपनी अमली जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। अब आज का वो हाईलाइट क्या है? आज का वो हाईलाइट है मेरे हिसाब से ऑनेस्टी, यानी क्रेडिबिलिटी का एक शोबा ऑनेस्टी भी है कि आप ऑनेस्ट हैं। अब ऑनेस्ट का मतलब यह है कि आप ईमानदार हैं। यू कैन नॉट बी सोल्ड और यू कैन नॉट बी बॉट ओवर। आप जो बात कहते हैं उसमें कन्विक्शन होती है और उस कन्विक्शन में आप में ईमानदारी भी होती है। ईमानदारी का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि आपने कोई पैसे लेन देन में आप कोई करते हैं। आपकी अपने प्रोफेशन को इस्तेमाल करने में आप किस तरह मेहनत तनदही से काम करते हैं, ये भी ईमानदारी का एक जुज़ है। ईमानदारी एक बड़ी वाइड सी टर्म है, लेकिन पब्लिक रिलेशन के तौर पे इसमें यह है कि आप में ऑनेस्टी ऑफ पर्पस हो, ऑनेस्टी ऑफ कन्विक्शन हो, ऑनेस्टी ऑफ एक्शन हो। ये तीनों चीजें अगर आप में मौजूद हैं तो आप एक अच्छे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की एक और सिफत को यानी मीट करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे कोड ऑफ एथिक्स जो मैं आपको बाद में उसके बारे में बताऊंगा पब्लिक रिलेशन का, उसका भी एक अहम जुज़ है। तो आज हमने पब्लिक रिलेशंस के जिन मुख्तलिफ शोबों के बारे में बात करनी है, उसमें एक अहम जुज़ जो है जिस पर हम मुख्तसरन पहले भी बात कर चुके हैं, वो है क्राइसिस। यानी ए सिचुएशन हैज अकर्ड वेयर देयर इज ए प्रॉब्लम, हाउ public relation will cope with it. This is where we begin today's lecture. Crisis and public relations, basically, I must tell you, they go together. Because public relation, most of the time, is working in crisis. Crisis may be a product's lack of acceptance in the market, a product's poor performance in the market. Crisis can be a problem between management and employees. So crisis can be of any type. But crises have to be overcome, and the best person to guide and get you through those crises in an organization, in a group, is the best thing is that a good public relation system evolved within your company will always help you get over these crises very effectively. तो आइए देखते हैं कि पब्लिक रिलेशंस में क्राइसिस किस तरह होता है, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाता है। सबसे पहले हम ये डिटरमिन करेंगे कि क्राइसिस से, पब्लिक रिलेशन में क्राइसिस से क्या मुराद है। मैंने आपको मुख्तसर मिसालें तो दी हैं। बाज़ औक़ात फिजिकल क्राइसिस पैदा हो जाता है, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर सर्विस डिसरप्ट हो जाती है,
اس کی مثال یوں بھی دے سکتے ہیں گیس یا بجلی, اور اس میں کافی پرابلمز ہوتی ہیں, ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں, وہ بھی ایک کرائسس ہوتا ہے. پھر ایک پروڈکٹ جو ہوتی ہے آپ نے مارکیٹ میں اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے لانچ کی اور اس کو کوئی رسپانس نہیں ملا, تو کیوں نہیں ملا, یہ بھی ایک کرائسس ہوتا ہے. لیکن کرائسس کی ہمیں ایک باقاعدہ طور پہ اسیسمنٹ کرنی پڑے گی کہ کرائسس سے مراد کیا ہے. سب سے پہلے کہ پبلک ریلیشنز میں کرائسس کیا ہوتا ہے. میری رائے میں پبلک ریلیشنز کی جو بیسٹ اور اپروپریٹ ڈیفینیشن آف کرائسس ہے وہ ہے کہ پبلک ریلیشنز میں کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ امپلائز بوتھ ڈینجر اینڈ اپرچونٹی, یعنی ایک اپروپریٹ رسپانس ٹو اے چیلنج, یعنی ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوئی ہے جو ڈیمانڈ کرتی ہے ایک فوری اور مؤثر جواب, ایکشن یا اس کے اوپر عمل درآمد, اور اس کے ضمن میں ایک اپروپریٹ ڈیسیژن لینا. یہ ہے بنیادی طور پہ کرائسس کا مطلب اور کرائسس کی ڈیفینیشن. سو اس کو میں دہراتا ہوں تھوڑا سا. وہ یہ ہے کہ دا بیسٹ میننگ which is appropriate from public relation point of view of a crisis is that crisis means both danger and opportunity. بنیادی طور پہ یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ چائنیز نے ڈیوائز کی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ خطرہ کیا ہے, ایک کرائسس پیدا ہو گیا, وہ خطرہ ہے, اور اس کو آپ نے کیسے میٹ کرنا ہے, یہ اپرچونٹی ہے. یعنی آپ کو موقع ملا اس کرائسس سے آگاہی کا, اور آپ نے اس کے لیے اپروپریٹ رسپانس ڈیولپ کیا تاکہ اس چیلنج سے آپ افیکٹولی میٹ کر سکیں اس کو, اور اس کے لیے آپ مناسب فیصلہ یا ایکشن یا ڈیسیژن لے سکیں. تو یہ ہے بنیادی طور پہ واٹ کرائسس امپلائز ان پبلک ریلیشنز. سو دو ہی چیزیں ہیں, دو ہی لفظ اس میں یاد کرنے والے ہیں کہ کرائسس کو ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے ان ٹو ورڈز, ڈینجر اینڈ اپرچونٹی. یعنی ڈینجر از دیٹ دا کرائسس ہیز ڈیولپڈ اور از ڈیولپنگ, اینڈ اپرچونٹی از دیٹ یو ہیو این اپرچونٹی ٹو ریکٹیفائی دا سچویشن. سو دیز آر دا ٹو امپورٹنٹ پوائنٹس فرام دی ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو وچ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. اب کرائسس کے لیے جب کرائسس ڈٹرمن ہو گیا تو اس کے لیے آپ کو تیار کیسے ہونا پڑتا ہے. یعنی جب کرائسس کے دو طریقے ہیں, ایک تو کرائسس ہے کہ کرائسس ڈیولپ ہو گیا, ایک یہ ہے کہ آپ کو فیڈ بیک سے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کو کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا. مثلا اس کو اس طرح مثال لیتے ہیں کہ آپ کے ایک پروڈکٹ آپ نے مارکیٹ میں لانچ کی اور آپ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں ہو رہے اور اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی. یہ آپ کا انیشل فیڈ بیک تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرائسس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو گیا, آپ کو انفارمیشن آنی شروع ہو گئی, تو آپ فوراً اس کا مناسب تدارک کر سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی ایک بڑی پرانی سی مثال ہے کہ ایک دفعہ امریکہ میں ایک نئے ماڈل کی کارز انہوں نے انٹروڈیوس کی, اور اس کارز کے ایک پرٹیکولر سپیڈ پہ جا کر ٹائر بلاسٹ ہونے شروع ہو گئے, اور کچھ 2-3 ایکسیڈنٹس بھی ہوئے. اور ابھی یہ حال ہی میں ماڈل جسے کہتے ہیں انٹروڈیوس ہوا تھا, جس کے نتیجے میں کمپنی کو بہت پریشانی ہوئی, اور معلوم یہ ہوا کہ جس برانڈ کے ٹائر وہ یوز کر رہے تھے اس ٹائر کی مینوفیکچرنگ میں تھوڑی سی پرابلم تھی. انہوں نے اس خطرے کو, یعنی اس ڈینجر کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پہ اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے, مختلف دوسرے میڈیاز کے ذریعے تمام وہ ماڈلز جو اس قسم کے ٹائر استعمال کر رہے تھے ان کو وڈرا کیا, ٹائرز کو ریپلیس کیا, اینڈ سچویشن واز ریکٹیفائڈ. اینڈ آف کورس آئی ہیو بین ٹیلنگ یو آف اینڈ آن کہ جب سچویشن آپ ریکٹیفائی کر لیں تو پھر اس کو کیسے آپ نے آگے پروجیکٹ کرنا ہے تاکہ کانفیڈنس آف یوزر, کسٹمر جو ہے وہ بحال ہو سکے. اس لیے جب یہ کرائسس کا آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے کیا دو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے کہ آپ تیار ہو جائیں کرائسس سے صحیح طریقے سے نپٹنے کے لیے. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو فوراً کمپنی کو پرپوز کرنا چاہیے کہ ایک کرائسس کمیٹی بنائی جائے. اب کرائسس کمیٹی میں کون لوگ آپ کے مددگار یا کون لوگ کنسرنڈ ہیں جن کو آپ شامل کریں, یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر کرائسس کمیٹی میں
وہ لوگ شامل ہوں گے جن کا اس واقعے سے یا اس معاملے سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, تو پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. مثلا اب اس میں اگر پروڈکٹ لائن کے حوالے سے دیکھا جائے تو کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ نمبر 1 مینجمنٹ, نمبر 2 ٹیکنیشینس, نمبر 3 پیپل ہو آر ورکنگ جنرلی امپلائیز, اور پھر اس کے بعد جو اس علاقے میں اور مختلف لوگ جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کی پروڈکشن. سو کمیٹی بنانی, اگر آپ کمیٹی بناتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا جو جسے کہتے ہیں کمپوزیشن جو ہے اس کی, وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں سی ای او یعنی آپ کا جو ہیڈ آف دا کمپنی ہے, ہی شوڈ بی ون آف دا پرسنس who should be the member of that. Then personnel manager, because he will be taking care of the personnel, overall personnel, and asking reasons for that lapse. And then personnel will be able to take care of the employees. Then works manager, who directly is responsible to the production. He is the person who is monitoring or looking after the production, so he has to be in the committee. اور آج کے دور میں سیکورٹی آفیسر جو سیفٹی اور سیکورٹی کا خیال رکھتا ہے اس کو بھی ممبر ہونا چاہیے. آف کورس یو شوڈ ناٹ فرگیٹ دیٹ دی پبلک ریلیشن مینیجر اور whosoever he is named as, he is also one of the committee members. So ایک کرائسس کمیٹی بنانی چاہیے, کمپوز کرنی چاہیے, اور اس کے یہ پاسبل ممبرز ہونی چاہیے. دس از ون تھنگ وچ in a crisis public relations should do to be prepared to meet the crisis or the challenge of crisis. اس کے بعد یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اب جب آپ نے یہ کمیٹی بنا لی, وہ کمیٹی کرائسس کمیٹی آپ نے بنا لی, یہ کمیٹی جنرلی بنا لی جاتی ہے جب بھی کوئی ایسی سچویشن یعنی نئے کوئی ماڈلس یا نئے کوئی پروڈکٹس آپ لانچ کرتے ہیں تو ایک کرائسس کمیٹی رکھی جاتی ہے جو اس بات کے لیے تیار ہوتی ہے کہ اگر کرائسس ہوئے تو ہاؤ ول دے کاؤنٹر اٹ. اب یہ تو نہیں ہے کہ کرائسس ہو گیا تو آپ اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں. یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ, یو ہیو ٹو ہیو دی نالج آف یور پروڈکٹ, یو شوڈ نو اباؤٹ یور پروڈکٹ, اینڈ اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو ریکٹیفائی دا پرابلم which is resulting in a crisis, or you will be able to meet the challenges there. So اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کو ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ یہ سچویشن کا ریگولر اپریزل کرتی رہے, یعنی ریگولر جائزہ لیتی رہے, اوور ویو لیتی رہے, اور جو ہے آپس میں ایک میٹنگ کے ذریعے ریگولر کانٹیکٹ میں رہے تاکہ کسی وقت بھی اگر کوئی فوری کرائسس کریٹ ہو تو اس کو یہ افیکٹولی جو ہے کاؤنٹر کر سکے. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ ٹو تھنگس وچ آر بیسکلی ریکوائرڈ in a good company, in a company who wants to progress and prosper, that they are ready for any eventuality or crisis, if at all they have to arise, or if they have arisen, then it is able to counter them very effectively. So یہ دو باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. ایک کہ آپ کی کمپنی میں آپ کی پرپوزل پبلک ریلیشنز کی یہ ہونی چاہیے, یعنی یہ بھی آپ کی کیمپین کا ایک فالو اپ یا بیک اپ ہونا چاہیے کہ آپ کو مینجمنٹ کو یہ کنونس کرنا چاہیے کہ جب آپ مارکیٹ میں کوئی چیز دے رہے ہیں, کوئی سروس دے رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں, تو آپ کے پاس ایک کرائسس کمیٹی ضرور ہو جو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہو اور مؤثر ہو. ایسی کمیٹی نہ بنا دی جائے جو کوئی اس میں پراپر ریمیڈیل میجرز نہیں لے سکتی. نمبر 2, یہ جو کمیٹی ہے یہ پراپر اپریزل اور واچ کرتی رہے. دیکھیے زندگی میں ہر شعبے میں انسان کے مختلف مدارج اور مراحل ہوتے ہیں. واٹ آر دوز؟ ون از اے نارمل سچویشن جو آپ آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں. سیکنڈ, a situation where there are minor impediments and you can easily overcome them. But then thirdly, a crisis situation where you are passing through a various types of crisis and you have to brave them.
سو یہ 3 قسم کے مرحلے نہ صرف انسانی زندگی میں بلکہ ایک کمپنی کی زندگی میں، کمپنی کی لائف میں یا کمپنی کی آپریشنز میں بھی ان سے سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ آفٹر آل تھنگس have to go in the market to compete with your competitors and have to stand up to face them and to get appropriate share in the market, eventually resulting in the benefit and for the viability of the company. So یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ اپریزل اور آپس میں کمیٹی وقتاً فوقتاً ملتی رہے اور اس سچویشن کو مانیٹر کرتی رہے کہ کیا مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ ٹھیک بہیو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. سو اٹ ہیز ٹو بی الائیو، ایک میٹنگ کمیٹی بنا دی جائے، کرائسس کمیٹی، اور دوسری یہ کہ وہ وقتاً فوقتاً ملتے رہیں، وہ اوور ویو بھی ان کا ہوتا رہے اور ریگولر اپریزل آف سچویشن ہوتی رہے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام انفارمیشن پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ یا پبلک ریلیشن پروفیشنل بآسانی فیڈ بیک مختلف ذرائع کے ذریعے اپنی مینجمنٹ کو دے سکتا ہے، جس سے وہ اپروپریٹ ایکشن اور ریئیکٹ کر سکتے ہیں ٹو اے سچویشن ٹو گیٹ دی پازیٹو بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. کرائسس سچویشن میں بنیادی طور پہ کرنا کیا چاہیے؟ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے کہ کرائسس سچویشن میں آپ کریں کیا. آفٹر آل کرائسس ڈیولپ ہو گئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں، جو مناسب ہیں، جو فائدے مند ثابت ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ آپ کو تمام فیکٹس گیدر کر لینی چاہیے. یو شوڈ نو دا فیکٹس، واٹ از ہیپنگ. یو ہیو مارکیٹڈ اے واچ ان دا مارکیٹ. اس کی سیل فگر کیا آ رہی ہیں، یعنی کوانٹیٹیو ریزلٹس کیا آ رہے ہیں، اور نمبر 2 کوالٹیٹیو ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. کیا وہ ٹائم ٹھیک دیتی ہے؟ کیا اس کی میکینزم یا میکینیکل پرابلم تو کوئی نہیں؟ اگر وہ کوارٹز واچ ہے، یعنی اگر وہ بیٹری استعمال کرتی ہے، تو کیا اس کی بیٹری جلدی کنزیوم تو نہیں ہو رہی؟ اس قسم کے مختلف فیکٹس. اور کون سا سیگمنٹ آف مارکیٹ ہے جو ریزسٹ کر رہی ہے آپ کی پروڈکٹ کو، اور کون سی ایکسپٹ کر رہی ہے؟ وہ تو پازیٹیو سائڈ ہے نا. تو یہ پہلے یہ ہے کہ یو شوڈ گیدر آل فیکٹس. دوسری بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی وجہ سے بات کرنے، آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے صرف وہ لوگ بات کریں جو کریڈیبل اسپوکس مین ہوں، یعنی پروڈکٹ سے بخوبی واقف ہوں، پروڈکٹ کو بخوبی سمجھتے ہوں، اور پروڈکٹ کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ایکسپلینیشن دینے کے لیے نہ صرف تیار ہوں بلکہ پورے طریقے سے اس سے آگاہ ہوں. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے بعد دوسری چیز جس کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میڈیا کو ایکسیسیبل ہوں. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ نے یہ سوچ لیا بھائی اس سے تھوڑا سا اوائڈ ہی کرو. اوائڈ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. کوئی مسئلہ بھی اوائڈ کرنے سے حل نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے کہ مسائل کو فیس کرنے سے آپ ان کو حل کر سکتے ہیں. ویسے میں آپ کے ساتھ پوری طرح متفق ہوں کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، کیونکہ مسائل جب بڑھ جاتے ہیں، یہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو تھوڑے دیر کے لیے انسان کا ذہن معاوف یا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں کیا کروں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو ہمیشہ ایکسیسیبل رہنا چاہیے مسائل کا فیس کرنے کے لیے. اور اس پرٹیکولر ایسپیکٹ میں ایز اے پبلک ریلیشن پرسن یو شوڈ آلویز بی ایکسیسیبل ٹو میڈیا. But, of course, it means that you are fully cognizant of the fact that there is a crisis and you know about the crisis and how do you plan to resolve or solve those crises. یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بڑی ضروری ہے وہ ہے کہ اب اگر ایک کرائسس پیدا ہو رہا ہے، مثال دیتا ہوں ایک گیس کمپنی کی، کہ سردیوں میں ہمارے ہاں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیس پریشر میں پرابلم پیش آتی ہے. اب جب مجھے موقع ملا گیس کمپنی کی پبلک ریلیشنز کا، تو ایک سال یہ سچویشن بہت زیادہ خراب تھی. سردی بہت زیادہ پڑی اور مختلف علاقوں میں یہ اخباروں میں آنا شروع ہو گیا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب
بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن کیوں یہ کہا جا رہا تھا؟ جب آپ کے گھر میں موقع پر، افطار کے موقع پر، سحر کے موقع پر، کھانے کے موقع پر، لنچ کے موقع پر، ڈنر کے موقع پر، بریک فاسٹ کے موقع پر، جب سب لوگ تیار ہو کر اپنے دفتر، اسکول کو جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت گیس نہ موجود ہو تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ چنانچہ ہم نے ایک کرائسس سچویشن ایک کمیٹی بنائی جس میں سیلز، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، گیس سپلائی سورس ساروں کو اسٹڈی کیا گیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سردیوں میں موسم کے تغیر و تبدل سے اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم پائپس میں گرد و غبار جمع ہو جانے سے کنڈنسیشن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کنڈنسیشن کی وجہ سے کانڈنسیٹ یعنی گیس کنورٹس انٹو اے تھک آئل سارٹ آف اے تھنگ اینڈ اٹ کلاگس دی پائپ لائن particularly from the places where there were offshoots taken to give connections. یہ سچویشن کافی گمبھیر تھی. اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی اور آئندہ آنے والے سال میں دو چیزوں پر عمل کیا. ایک، ہم نے یہ انشور کیا کہ گیس سپلائی آن دی ان لیٹ پوائنٹ آف ویو، یعنی جہاں سے سٹیز کو گیس ان لیٹ آ رہی تھی وہاں فلٹرز انسٹال کیے. ان انسٹالیشن کے بعد ہم نے لوگوں کو پریس اور میڈیا کے ذریعے یہ گائیڈ کرنا شروع کیا کہ آپ، چونکہ ایک اور وجہ بھی تھی کہ جو ہماری کنزمپشن تھی وہ سپلائی سے بڑھ رہی تھی ایک پرٹیکولر ٹائم پر، تو ہم نے ایک اناؤنسمنٹس پریس میں دینی شروع کر دی کہ آپ اگر اپنے گھر میں صرف اس کمرے کا ہیٹر استعمال کریں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یو ول بی ایبل ٹو انشور اسٹیبل سپلائی ٹو آل اراؤنڈ یو اینڈ ان یور ہاؤس. نمبر 3, what we did was that every year we started a campaign wherein we were trying to tell the consumers that there is no load shedding. So, and who was saying this? The public relation or the spokesman of the company, along with credible spokesman, that is the engineer, technical side, who were doing this. And then we also had done a practical solution to that problem by providing more teams, employing more teams or deploying more teams so that they are able to rectify that fault in no time. So we selected the do's of the crisis situation, that number 1, we were accessible to media, and number 2, we were reporting those crises ourselves to the media so that the media does not remain hostile, and even the users, consumers, gas users also adapt to this difficult situation. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کا آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا کہ ڈیمانڈ سپلائی سے بڑھ رہی تھی، تو آپ کو یہ دینا چاہیے کہ ہم اس سال اب تک اس وقت اتنے ملین کیوبک فٹ گیس سپلائی کر رہے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں اتنی زیادہ تھی، اور اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ. تو یہ آپ کا ایویڈنس آف اسٹیٹمنٹس ہوگا جو سفیشینٹ ایویڈنس ہونا چاہیے جو آپ دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایسے ایونٹس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے جس کی وجہ سے کرائسس پیدا ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بڑی مثال دی کہ وہ ایونٹس، وہ ریزنس جو کاز کر رہی ہیں اس کو. 1 کہ وہ گیس کا یوسیج، میکسیمم یوسیج ایک وقت پہ تھا، اور دوسرا سپلائی ڈیمانڈ سے کم تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ارد گرد آپ کی تمام پالیسی آف کرائسس جو ہوتی ہے وہ ریوالو کرتی ہے. اسی کی بنیاد پر آپ اپروپریٹ فیصلے لے سکتے ہیں. جو ڈینجر اور اپرچونٹی کی بات ہے وہ یہی ورک آؤٹ کرتی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جس پر آپ نے خاص طور پہ توجہ دینی ہے اسی ضمن میں، وہ ہے کہ آپ کو اپنا کرائسس
کمیونیکیشن پلان جو ہے پیریوڈکلی اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے. یعنی آپ کو یہ اب نارملی بعد میں دوبارہ مثال اسی گیس کی اس لیے دیتا ہوں کہ نارملی یہ کرائسس پیدا ہوتا ہے دسمبر نومبر کے آخر سے لے کر اور یہ فروری تک رہتا ہے, جب بہت زیادہ دھند کوہر اور سردی بڑھ جاتی ہے تو گیس کا یوسیج بڑھ جاتا ہے. اور تمام رواج بھی ایسے ہیں نا, دیکھیے آپ کے بچوں نے اسکول بھی اسی وقت جانا ہے, آپ نے آفس بھی اسی وقت آنا ہے, اس طرح شام کو جب آپ آتے ہیں تو رات کو کھانا بھی ایک ہی وقت ہر جگہ پکتا ہے, اس وقت ہیٹر بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو میکسیمم یوسیج آف گیس ایک پرٹیکولر ٹائم پر کانسنٹریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس کو سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً لوگوں کو اپرائز کرتے رہنا چاہیے. آپ کی کمیونیکیشن پلان جو ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوتے رہنے چاہیے. اگر وہ کرائسس نہیں ہو رہا تو آپ یعنی مانیٹر کرتے رہنا چاہیے. اگر وہ کرائسس نہیں ہو رہا تو آپ بے فکر ہو کر خاموش بیٹھے رہیں, لیکن جو ہی آپ کو محسوس ہو کہ اس قسم کے واقعات تھوڑے سے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فوری طور پہ اپنا کمیونیکیشن پلان جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا چاہیے, اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ان اے مور افیکٹو مینر اینڈ ریگولر مینر, تاکہ جو آپ کرائسس سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہے اس سے آپ مؤثر انداز میں نپٹ سکیں. اب جس طرح ہم نے کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں کرائسس سچویشن میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے, میں نے ابھی تو آپ کو سارے پازیٹیو پوائنٹس بتائے کہ جب ہی کرائسس سچویشن ہو تو آپ یہ کریں. اب ایسے بھی پوائنٹس ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے, جو ڈیٹریمنٹل ثابت ہو سکتے ہیں آپ کی کرائسس سچویشن میں اگر آپ ویسا کریں. یہ اس لیے دو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ لائف میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں, عام زندگی میں بھی آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ نہیں کرنا اور زندگی میں یہ نہیں کرنا. جیسے مثال دیتا ہوں, آپ سڑک پر واک کر رہے ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ کراس روڈ فرام ہیئر, یہ قسم کا آپ کو ڈونٹ بتایا گیا ہے. دوسری جگہ نشان لگا ہوا ہے کراس روڈ فرام ہیئر, یہ آپ کو ڈوز بتایا ہوا ہے کہ آپ یہ کریں. سو کرنے اور نہ کرنے کی باتیں یہ تو جنرلائز میں نے بتایا ہے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے, آپ کی زندگی کے حوالے سے کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو اپنے والدین نے, آپ کے اساتذہ نے یہ بتایا ہوگا کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کرائسس سچویشن میں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. سو لیٹ اس سی کہ جیسے میں نے آپ کو ڈوز بتائے ہیں کرائسس کے, اس طرح کرائسس کے ڈونٹس میں کیا شامل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کرائسس ڈیولپ ہوا, آپ کو کانٹیکٹ کیا گیا اور آپ کو میڈیا نے کانٹیکٹ کیا یا آپ کو کسی اور اسپوکس مین باڈی نے کانٹیکٹ کیا, کوئی ٹریڈ باڈی نے کانٹیکٹ کیا. اگر آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اگر آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو آپ کو مارکیٹ سیگمنٹس میں ڈسٹریبیوٹرز نے یا کسٹمرز میں کسی نے کانٹیکٹ کیا, تو نیور سے نو کامنٹس, بیکاز وین یو سے نو کامنٹس پلیز ریمبر دیٹ اٹ لیڈس ٹو اسپیکولیشن. جب آپ نو کامنٹ کہیں گے تو جو سوال کرنے والا ہے وہ فوراً سوچنا شروع کر دے گا کہ اس نے یہ اوائڈ کیوں کیا ہے مجھے کچھ بتانے سے. اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ دین وی آر سیئنگ, اور کرائسس زیادہ گہرا ہے بنسبت اس کے, یا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ان کو اس کرائسس کے بارے میں پرواہ نہیں ہے. تینوں چیزیں نیگیٹو ہیں. اس لیے نیور سے نو کامنٹ. جیسے میں نے پازیٹو سائڈ پہ آپ کو بتایا, بی ریڈی, بی پریپیئرڈ اینڈ بی اوپن اباؤٹ اٹ. بینگ اوپن سالوز مینی پرابلمس. اف یو ہائڈ سم تھنگ ٹرائی ٹو ہائڈ سم تھنگ. آج کل کمیونیکیشن ایکسپلوژن کا دور ہے. آپ میری بات نوٹ کر کے رکھ لیں, آپ جو کچھ چھپائیں گے کہیں نہ کہیں سورس سے وہ بات ظاہر ہو جائے گی اور آپ کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی کہ یہ ادارہ یا یہ کمپنی یا یہ سروس سچ نہیں بولتی. اور اگر سچ نہیں بولتی تو کریڈیبلٹی لوز ہوتی ہے, اور کریڈیبلٹی لوز ہوتی ہے تو ایونچولی نقصان کا احتمال ہوتا ہے. نمبر 1 اس لیے نیور سے نو کامنٹس, آلویز ٹرائی ٹو بی ایمفیٹک. نمبر 2,
سبجیکٹ کو ڈبیٹ نہ کریں. جب آپ ڈبیٹ شروع کر دیں گے تو اس میں ایسے پوائنٹ آپ خود بخود بتانے شروع کر دیں گے جس پر اگلا آپ سے اور سوال پوچھے گا. سبجیکٹ جانیے, اس کو پراپرلی رسپونڈ کیجئے اور اس کے اوپر مناسب طریقے سے آپ ایکشن لیجئے, جو ہم بعد میں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, دیٹ دیر واز ون پرسن ہو بورڈیڈ اے بوٹ. کشتی میں ایک شخص سوار ہوا اور بیچ منجھار میں جا کر اس کو یہ محسوس ہوا کہ کشتی میں پانی بھر رہا ہے. تو پانی بھرنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کشتی میں پیندے میں یہاں کہیں سائڈ میں سوراخ ہے جہاں سے پانی داخل ہو رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ سوراخ کو بند کرے, اس نے یہ ریسرچ کرنی شروع کر دی, یہ جاننے کی کوشش شروع کر دی, یا اس پر شور ہوا شروع کر دیا کہ یہ سوراخ کس نے کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی شخص اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ کشتی میں پانی بھر گیا اور وہ کشتی ڈوب گئی. سو ایز دے سے, never try to find out who caused that hole in the boat. Rather, immediately plug that boat so that the water stops coming into the boat and saves it from sinking or drowning. So, اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کبھی بھی یہ نہ سوچنے کی کوشش کریں کہ who is responsible for this. It's not your job. Your job is to see that it is rectified. Your job is to find out, you have been told about a problem, you have to address that problem, you have to solve the problem. Never say کہ یہ اس کی وجہ سے ہے جی, یہ تو جی ہمارا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں کام کرتا, جی ہمارے وہ جی مالکان نہیں کرتے ہیں. یہ نارمل بہیویئر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اپنے گلے سے اتارنے کے لیے, اور یہ گلے سے اتارنا جو ہے یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. You should be never try to pass on the blame or assess the blame, or your job is to address the problem and solve it. پھر ایک اور بات ہے, never overreact. یعنی آپ کو بتایا گیا کہ جی وہاں وہ گیس کا پریشر نہیں ہے, تو آپ اتنا اوور ریئیکٹ ہو گئے کہ آپ نے کہا ہاں بھی وہاں بھی ہو رہا ہے, وہاں بھی ہو رہا ہے, وہ کوئی نہیں پرابلم نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو ایگزیجریٹ دا سچویشن, ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ, ٹرائی ٹو ایڈجسٹ اٹ, ٹرائی ٹو نیوٹرلائز اٹ. And neutralize by positive approach, not by negative approach, not by passing the blame on, or to try to complex the situation by making it bigger and trying to neutralize it. It never neutralizes like that. It just creates bad impression about the company. پھر یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی never try to deviate from the corporate policy of your company as far as crisis procedures are concerned. دیکھیے اس میں ہمیشہ ہر کمپنی نے, جیسے میں نے آپ کو بھی پریپیئرنیس کی بات کی تھی, کرائسس سچویشن سے نپٹنے کے لیے بھی ایک حکمت عملی بنائی ہوتی ہے. اس میں چند پروسیجرز لیڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, ان پروسیجرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلیں. یس, آئی ایگری دیٹ ایٹ ٹائمز ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ یو ول فیل that there is something more required than is written or documented or told to you about the procedures to counter the crisis. اس کے بعد never ever make off the record statement. یعنی آپ اگر پریس میں, یہ عام رواج ہوتا ہے, یہ بات میری یاد رکھیں, اور آپ اگر دیکھیں نا جی, اگر کبھی آپ کو موقع ملے کسی پریس کانفرنس میں یا کسی پریس بریفنگ میں یا کسی بھی جگہ پہ جہاں جرنلسٹ آپ بات کر رہے ہیں کسی سے, اور وہ کہنے والا جو ہے, جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے یا پریس بریفنگ دے رہا ہے, اگر وہ یہ کہے بھائی یہ آف دی ریکارڈ ہے, یہ مت لکھنا, تو وہی ہیڈ لائن سے چھپتی ہے, کیونکہ وہی خبر ہوتی ہے. تو آپ جب اس کو ہائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دی نیوز پیپر مین اور دی کارسپونڈنٹ اور دی جرنلسٹ آلویز تھنکس دیٹ دیر از مور ٹو اٹ, اینڈ دس از ویئر ہی کین میک اے اسٹوری. And this story is always very important and has more significance. So never make off the record statements. یہ کوئی اچھی مثال یا اچھی چیز نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ ڈیٹریمنٹل ہوتی ہے, اور اس سے جو بھی آپ کہتے ہیں وہ بھی آف دی ریکارڈ کبھی نہیں رہتا. سو اس کو آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے, کیونکہ میری رائے میں there is no such thing as off the record.
Everything what you are talking is a record, is a statement. It has to be taken into consideration. So there is no such thing as off the record. یہ کرائسس سچویشن کے بارے میں بات کرتے کرتے مجھے ایک پرٹیکولر کرائسس سچویشن یاد آتی ہے، اور وہ میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا اس سے واقفیت ہو جائے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ کرائسس سچویشن کو کیسے نپٹا جاتا ہے اور اس کے نتائج کیسے مثبت برآمد ہوتے ہیں۔ سوات میں ایک علاقہ ہے، اسے بنیر کہتے ہیں۔ بنیر کے علاقے میں نارکوٹکس بورڈ کو یہ پروجیکٹ دیا گیا کہ یہاں پاپی کی کلٹیویشن، اوپیم پاپی کی کلٹیویشن ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے، اور غالباً میکسیمم کلٹیویشن اسی علاقے میں ہو رہی ہے، اس کو بند کرانا ہے۔ لیکن بند کرانے سے پہلے اس کا سروے کرنا ضروری ہے۔ اب سروے تبھی ممکن ہوتا ہے کسی چیز کا جب وہاں کے رہنے والے آپ سے کوآپریٹ کریں، آپ کو تمام عوامل سے آگاہی دیں، آپ کے سروے جب جائیں تو وہ تعاون کریں۔ لیکن ایسا وہاں نہیں تھا۔ اب اس علاقے میں زیادہ پشتو یا ان کی ایک اپنی زبان ہے، گوجری سی زبان ہے، وہ بولتے ہیں۔ ایک تو ان سے کمیونیکیشن مشکل تھا، دوسرا انہوں نے فوری طور پہ ریئیکشن ہونا تھا اور انہیں ریزسٹنس ہونی تھی۔ تو فیکٹس کیا تھے اس کے کہ لوور سوات کا جو ایریا بنیر ہے اس میں تقریباً ٹوٹل اوپیم پاپی جو کلٹیویشن تھی اس کا 1/3 حصہ وہیں پیدا کیا جاتا تھا۔ ایریا کافی بڑا تھا، تقریباً 600 اسکوائر مائل تھا، اور اس میں 1,55,000 سے زیادہ ہیکٹر ایریا پر یہ کلٹیویشن ہو رہی تھی۔ یعنی ایک تو ایریا بہت بڑا تھا، زیادہ لوگ انوالو تھے، اور وہ ان کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ پھر اس علاقے میں رسد و رسائل یعنی پہنچنے کے طریقے یا کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ فیسلٹیز بڑی خراب تھیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ تھے وہ جنرلی بڑے ہوسٹائل تھے، ہم کیوں چھوڑ دیں جی، ہم تو شروع سے لگا رہے ہیں یہ، اور ہماری اس سے آمدنی ہوتی ہے، ہمارا تو گزر بسر اس سے ہوتا ہے، سو وی ول ناٹ لیو اٹ، سو دے ور ویری ہوسٹائل۔ پھر جو کنسرنڈ سٹاف تھا جس نے یہ سروے کنڈکٹ کرنا تھا، ان کو یہ خدشہ تھا کہ ریزیڈنٹس نہ صرف ہوسٹائل ہوں گے بلکہ وہ کوآپریٹ بھی نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ یہ تمام فیکٹس اکٹھے نہیں کر سکیں گے، اور وہ سروے رپورٹ تیار نہیں ہو سکے گی جو پاکستان نارکوٹک بورڈ جو چاہتا تھا، اس کی سبسٹیوشن گائیڈ کرنے کے لیے لوگوں کو کہ اس کو بند کر کے ان کو دوسری چیز کو سجیسٹ کی جائے، وہ سروے مکمل نہیں کر سکتا۔ اب یہ ایک کرائسس سچویشن پیدا ہوئی، یہ ایک ذرا مختلف قسم کی کرائسس سچویشن پیدا ہوئی، جس کے بارے میں پبلک ریلیشن نے اس کرائسس سچویشن کو فیس کرنا تھا۔ سب سے پہلے آبجیکٹیوز بنائے گئے کہ اس کے لیے کیا آبجیکٹیوز ہوں گے جس سے کہ ان کو اس پروجیکٹ کی تکمیل میں آسانی ہوگی۔ پہلا یہ تھا کہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ یہ سوشو اکنامک سروے بنیادی طور پہ ان کی اپنی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دوسرا کہ سرکار یا گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے کہ اس انڈر ڈیولپڈ اور نگلیکٹڈ ایریا کو زیادہ بہتر بنائے۔ تیسرا کہ ایسی ڈیولپمنٹ سکیمز تبھی ہو سکتی ہیں وہاں پاسبل اگر مناسب ڈیٹا یا سفیشینٹ ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکے، اس ڈیولپمنٹ سکیمز کو طریقے سے اور سفیشینٹ انداز میں یعنی مؤثر انداز میں اور خاطر خواہ انداز میں امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ اور پھر کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس یہ اسکیم جو ہوگی اس سے اس علاقے کی یعنی بنیر کو ایسی اپرچونٹیز ملیں گی ڈیولپمنٹ کی اور کاروبار کی، اور اس میں ڈیولپمنٹ اس قسم کی ہوگی کہ وہ فیسلٹیز جو ہیں ایٹ پار ود ریسٹ آف دا کنٹری ہو جائیں۔ تو یہ آبجیکٹیوز پلان کے بنائے گئے۔ جس وقت یہ آبجیکٹیوز بنائے گئے تو ان آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی
آپ نے سروے کرنا تھا. پہلے تو یہ ضروری تھا کہ اس علاقے کے رہنے والوں کو یہ یقین دہانی کرائی جائے. اب جب آبجیکٹوز ڈٹرمن ہو گئے, جب ایسے عوامل کی نشاندہی ہو گئی جس سے کہ they were able to convince or they will be able to convince the people living in that area, in Bonaire area, then they had to make an action plan. So what was that plan of action? سب سے پہلے مختلف اخبارات میں جو وہاں زیادہ پڑھے جاتے تھے ان میں اسپیشل آرٹیکلز اس کے بارے میں لکھوائے گئے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو استعمال کیا گیا اسپیشل پروگرامز لوکل ڈائلیکٹس میں, یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ گوجری اور پشتو وہاں کے لوکل ڈائلیکٹس تھے جو وہاں اس ریجن میں زیادہ بولے جاتے تھے. اس زبان میں زیادہ پروگرام چلائے گئے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے, یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ان کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اب اس میں کہیں یہ میسج نہیں تھا کہ آپ پاپی کلٹیویشن چھوڑ دیں. ابھی بات صرف ہو رہی ہے ان کو یہ ذہن نشین کرانا, کیونکہ آپ کا پروجیکٹ صرف اس وقت تھا سروے کرنا, ڈیٹا اکٹھا کرنا. پھر جو وہاں لیڈرز آف پبلک اوپینین تھے جس میں اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر, نوٹیبل ریلیجس, کیونکہ اس علاقے میں نا ان لوگوں کی بڑی سے ہوتی ہے, نوٹیبل ریلیجس فگرز تھے, ان کو بھی اسکیمز کے بارے میں یا اسکیم جو پرپوز کر رہے تھے ڈیولپمنٹ اسکیم کے بارے میں ان کو بھی آگاہی پہنچائی گئی, ان کو بھی بتایا گیا تاکہ وہ بھی اپنی پوری طریقے سے ان کی مدد کر سکیں اس پلان آف ایکشن میں, تاکہ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں. یہ پلان آف ایکشن جو تھا اس کو فوری طور پر عمل میں لایا گیا, یعنی فوری طور پر اڈاپٹ کیا گیا. اب اس پلان آف ایکشن کے نتیجے میں کیا ہوا اب یہ دیکھتے ہیں. اب جب پلان آف ایکشن اور آبجیکٹیوز ڈٹرمن ہو گئے تو پھر اس کے کیا نتائج نکلے. یہ ایک کیس اسٹڈی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پھر نتائج کیا نکلے. اس کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ انہیبیٹنٹس جو تھے, جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے, وہ مطمئن ہوئے, اور جب مطمئن ہوئے تو they were ready to help, they were cooperative. Because why? Because it was put in their mind کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کی بہتری, علاقے کی اپ لفٹ اور بنیادی طور پہ ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے, لیونگ ہے, اس کو امپروو کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. نمبر 1 کیا ہوا کہ they were ready to help. پھر انہوں نے ہر قسم کی امداد, بلکہ وہ بڑے ہاسپٹیبل ہو گئے. جہاں بھی وہ سرویر جاتے تھے وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے, اینڈ they were open in giving all types of information. تیسرا, کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, جیسا کہ 2 پوائنٹس پہلے بتا رہے ہیں, ریزسٹنس ختم ہو گئی. اور چوتھا, ان کو یہ یقین ہو گیا جس کی بنیاد پر وہ انہوں نے یہ تینوں چیزیں کی کہ یہ سروے جو ہے یہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں. تو یہ ایک بڑا کیئرفلی اور کلیورلی پلانڈ کرائسس پلان تھا پبلک ریلیشنز کا, جس کے یہ نتائج نکلے. جس وقت ہم بات کرتے ہیں پبلک ریلیشنز کی تو اس میں مختلف پبلکس کی بھی بات کرتے ہیں. جب مختلف پبلکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک پبلک جو ہے وہ اوپینین لیڈرز بھی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ کون ہیں اوپینین لیڈر بنیادی طور پہ. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو اس کیس اسٹڈی میں بتایا کہ اوپینین لیڈر بھی بدل سکتے ہیں حالات, واقعات, موقع کی مناسبت سے اور ان عوامل میں جن میں وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ اوپینین لیڈرز وہ ہوتے ہیں جن کی اوپینینز کو عزت کی نگاہ سے اور ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, یعنی ہوز اوپینینز آر ہیو ویلیو اینڈ دے آر لسن ٹو ود ریسپیکٹ, وہ ہوتے ہیں اوپینین لیڈرز. اب اوپینین لیڈرز کیا کر سکتے ہیں؟ اوپینین لیڈرز بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں. وہ آپ کے بارے میں ایسی اسٹیٹمنٹس, ایسی باتیں کر دیں گے کہ آپ کی تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ 1 منٹ میں زیرو ہو جائیں گے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈسپینسیبل بھی ہیں, ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, وہ دے میٹر آلسو. جہاں وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہاں وہ رکاوٹ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن اس سب کو کرنے میں پبلک ریلیشنز والے کا کام یہ ہے کہ وہ اوپینین لیڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ آپ کے پرٹیکولر پرپز یا آبجیکٹو کی اچیومنٹ کے لیے
اوپینین لیڈر کون ہے، یعنی وہ کون ہیں جن کی اوپینین سے آپ کے پروڈکٹ یا آپ کی سروس پر اثر انداز، وہ ان کی اوپینین اثر انداز ہو سکتی ہے. تو یہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، جس طرح ہم نے کہا ہے کہ پبلک کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ کون سی پبلکس کو آپ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اوپینین لیڈرز بھی ایک پبلک ہے جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے پرٹیکولر دائرہ کار میں یا دائرہ عمل میں کون کنسرنڈ یا ریلیونٹ اوپینین لیڈر ہے. جس طرح میں نے سوات اور بنیر کے اس علاقے کے لیے آپ کو 2 اوپینین لیڈرز کی مثال دی، نوٹیبلز، ریلیجس لیڈرز اینڈ ہیڈ ماسٹرز، کیونکہ ایسے علاقوں میں جو ذرا فار فلنگ ایریاز میں ہوتے ہیں وہاں استاد اور مذہبی رہنما جو ہوتے ہیں ان کی بڑی سٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور ان کی بات بڑا اثر رکھتی ہے اور بات میں وزن ہوتا ہے. اس لیے وہ وہاں امپورٹنٹ اوپینین لیڈرز تھے. اینڈ ایز دے ور آلسو ٹارگیٹڈ، they were also approached, they were also requested to help and cooperate, therefore the results were positive. پبلک ریلیشنز کا ایک اور بہت اہم شعبہ انٹرویو ہے، اور وہ انٹرویو جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. یعنی رپورٹرز بھی انٹرویو لیتے ہیں، یعنی آپ کے ٹی وی اور ریڈیو میں بھی انٹرویو ہوتے ہیں. تو مختلف قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں جو پبلک ریلیشنز کا ایک پرٹیکولر ایک ایونیو بھی ہے، امپورٹنٹ ایونیو بھی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ کسی حد تک یہ امپورٹنٹ ٹول بھی ہے ان اچیومنٹ آف سرٹن آبجیکٹیوز تو غلط نہیں ہوگا. ناؤ واٹ آر دا کیز ٹو ٹیکل انٹرویوز افیکٹولی؟ پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ انٹرویو آپ کی جگہ پر ہو رہا ہے جہاں آپ انٹرویو دیں گے، یعنی آپ وہاں اب میزبان ہیں. پہلی سوال، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ انٹرویو کرنے والا انٹرویو چاہتا کیوں ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے یا آپ کو ہونا چاہیے کہ یو شوڈ نو دا فیکٹس. آپ کو فیکٹس کا پوری طرح علم ہونا چاہیے جس بارے میں آپ انٹرویو دینا چاہتے ہیں. پھر یو شوڈ ڈو یور ہوم ورک، اسی کے ساتھ تعلق ہے. آپ کو فیکٹس تبھی معلوم ہوں گے جب آپ ہوم ورک کریں گے. پھر آپ کو آرٹیکولیٹ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو فمبل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا کانفیڈنس ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ کلیئر ہیں، کلیئر ہیڈڈ ہیں، تو آپ کا کانفیڈنس ظاہر ہوگا، اور کانفیڈنس ہاف دا بیٹل ون کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو جرنلسٹ کو یا انٹرویور کو کٹیسلی ویلکم کرنا چاہیے اور ان کو تھینک بھی کرنا چاہیے، فارملی بھی تھینکس کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک نیچرل افینٹی پیدا ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایشوز کو گھما پھرا کے بیان کرنے کا کوشش نہ کریں. ڈونٹ فج ایشوز، آلویز ہیو سم آنسرز ریڈی. ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے. پھر یو آر دا ہوسٹ بیکاز دے آر ایٹ یور پلیس، دے آر یور گیسٹ، سو لک آفٹر دیم ویری ویل. اس میں موقع مناسبت سے چائے بھی سرو ہوتی ہے، پانی بھی سرو ہوتا ہے، شربت بھی سرو ہوتا ہے، کھانا بھی سرو ہوتا ہے. سو لک آفٹر دیم ویری ویل، بیکاز وین یو لک آفٹر دیم ویری ویل دے آر نیچرلی ٹلٹڈ ٹوورڈز یو. اب انٹرویو دوسرا جو ہے، آپ اسٹوڈیو میں جا کے انٹرویو دیتے ہیں. یہاں آپ فوری طور پر ایک گیسٹ بن جاتے ہیں، یہاں آپ کا رول بدل جاتا ہے. جب آپ کا رول بدل جاتا ہے تو آپ کی اپروچ بھی تھوڑی سی بدل جاتی ہے. یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہاؤ ڈو یو ساؤنڈ، آر یو کانفیڈنٹ، آر یو ٹاکنگ میٹر فیکٹس. پھر آر یو مور گارڈیڈ، اینڈ یو شوڈ انشور دیٹ یو آر ناٹ پرووکڈ ایٹ آل. جو مرضی آپ کو کہہ دیں، آپ پرووک نہیں ہونا. پرووک ہوئے تو کام خراب ہوا. پھر آہستہ آہستہ بولیں، با اعتماد طریقے سے بولیں، اور گرم جوشی کے انداز میں بولیں، زیادہ اٹریکٹو سٹائل میں بولیں، تاکہ یو آر ایبل ٹو کنونس دم مور. اس کے بعد آپ کو یہ بھی آپ کو شو کرنا ہے، پروف کرنا ہے دیٹ یو آر انجوائنگ دا براڈ کاسٹ ایز اف یو آر کمیونیکیٹنگ ود دی آڈینس. یعنی ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ آپ آڈینس کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے اور آپ بات چیت کر رہے ہیں، جس سے تھوڑا سا لائیو عنصر پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یو آر ویری پرسنلائزڈ ود دیم. تو پرسنلائز ہونے سے ہمیشہ زیادہ بہتر نتائج میسر ہوتے ہیں. یہ 2 طریقے ہیں انٹرویو سے کو ڈیل کرنے کے. ایک پہلے میں نے آپ کو بتایا دیٹ دی انٹرویور از کمنگ ٹو یور پلیس، اینڈ سیکنڈلی یو آر گوئنگ ان اے اسٹوڈیو ٹو گیو انٹرویو. پریزنس آف مائنڈ، پریپریشن، ہوم ورک، being ready and being calm are the keys to be a good person, to get your advantage to the people who are taking your interview.
اور اس کی بنیاد پر ہی آپ ایک اچھا انٹرویو دے سکتے ہیں. اینڈ وین یو گیو اے گڈ انٹرویو, نیچرلی اٹ ہیلپس ان امپروونگ یور پبلک ریلیشنز اینڈ دی ریکوائرمنٹ ڈیزائرڈ بائی دی مینجمنٹ اور یور کمپنی اور آرگنائزیشن to achieve the desired objectives. آج ہم نے پبلک ریلیشنز کی مختلف سیگمنٹس کے بارے میں بات کی. آپ کو میں نے ایک کیس اسٹڈی بھی بتائی, اس میں پرابلم بھی بتائی, اس میں آئی آلسو ٹولڈ یو ہاؤ اے کاؤنٹر پلان اور کرائسس پلان واز پریپیئرڈ, اینڈ دین ہاؤ واز اٹ پٹ ٹو ایکشن, اینڈ دین ہاؤ ور دا ریزلٹس and how those results were favorable and the desired survey was completed. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انٹرویو کتنی اقسام کے ہوتے ہیں, کس طرح سے انٹرویو لیے جاتے ہیں. انٹرویو جب آپ کے اپنی جگہ پر ہو تو اس کے کیا عوامل ہوتے ہیں, جب آپ اسٹوڈیو میں جاتے ہیں تو انٹرویو میں کیا فرق ہوتا ہے. پھر ہم نے اوپینین لیڈرز کے بارے میں بات کی, اور پھر میں نے آپ کو شروع میں آج کی پبلک ریلیشن کا ہائی لائٹ, کریکٹر ہائی لائٹ بتایا, آنیسٹی. مجھے امید ہے you would have noted them and you will follow them in letter and spirit. Thank you very much. Have a good day.